कल एक स्टेटमेंट आया आपका, खासकर जिसमें डोगरा सर्टिफिकेट का जो मसला है, या वो आपने उस पर कल भी वो एक चिंता का विषय बताया, तो क्या है ये और क्या लगता है आपको कि कौन सी चिंताएं होंगी इस तरह से? देखिए, आप लोगों को खुद भी समझना चाहिए और आपके जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनको भी समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का मुतनाज़ा खित्ता, भारत ने इसको अपनी एक कॉलोनी बनाया है और कॉलोनी पर उनका फौजी कब्ज़ा है और फौजी कब्ज़े के दौरान में जो कुछ वो चाहते हैं कर लेते हैं। उसमें वो आम लोगों की और ख़ास तौर जो यहाँ मेजॉरिटी है पूरे जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा खित्ते में, उनके हुकूक और उनके जज्बात और उनके ख़यालात और उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनके बारे में कोई वो ख्याल नहीं रखते हैं कि उनको किसी उनके इक़दाम से, किसी ऐलान से या किसी हरकत से या किसी फ़ैसले से उनके जज्बात मजरूह तो नहीं हो जाएंगे या उनके हुकूक जो हैं बुनियादी हुकूक, बेसिक राइट्स, वो पामाल तो नहीं हो जाएंगे। ये कॉलोनीज़म में नहीं देखा जाता है और जम्मू कश्मीर का पूरा खित्ता जो है वो हिंदुस्तान की कॉलोनी है। इस पर उनका कोई जायज़ कब्ज़ा नहीं है, फौजी कब्ज़ा है और फौजी कब्ज़े के सहारे वो जो कुछ करना चाह रहे हैं करते हैं। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा खित्ता है और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक ही सर्टिफिकेट है जो मतलूब है, वो ये है कि वो स्टेट सब्जेक्ट हों, जम्मू कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदे हों। और जम्मू कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदे होने का सर्टिफिकेट जो है वो सब के लिए यकसां है, चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, डोगरा हो, बौद्ध हो, जो भी ये सर्टिफिकेट रखता हो कि वो जम्मू कश्मीर का पुश्तनी बाशिंदा है, उसके यकसां हुकूक हैं, उसके यकसां उसकी जिम्मेदारियां भी हैं और उसके हुकूक भी हैं। ये जो अलग अलग फ़िरक़ों के नाम पे सर्टिफिकेट इजरा किए जाते हैं या ऐसा मंसूबा हुकूमत के पेश नज़र है, ये इस पूरी जम्मू कश्मीर की आबादी को डिवाइड करना है, उनको एक दूसरे के साथ लड़ाना है और उनकी तहजीब और उनके कल्चर और उनकी जो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको मिटाने के ये मंसूबे हैं जो हुकूमत यहाँ अपना रही है। अभी मैंने पढ़ा इसका ये रमन बल्ला का स्टेटमेंट, वो कह रहा है कि भाई ये तो गवर्नमेंट डिसीजन है और हुकूमत कह रही है कि भाई नहीं, इस पर कैबिनेट का फैसला नहीं हुआ, कैबिनेट ने इसको डिस्कस नहीं किया है। अगर कैबिनेट ने डिस्कस नहीं किया है तो एक मिनिस्टर को कैसे इख्तियार हो सकता है कि वो ऐसा सर्टिफिकेट इजरा करे जो पूरे जम्मू कश्मीर के खित्ते के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक खेल है और जिसमें जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, ख़ासतौर जम्मू रीजन की जो पॉपुलेशन है जिसके लिए ये सर्टिफिकेट इजरा किया जा रहा है, वहाँ जो 45% मुसलमान पॉपुलेशन है उनके लिए तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक है कि उनको मुराआत हासिल करने के लिए जो ये लालच दे रहे हैं कि भाई इस सर्टिफिकेट से आप लोग मुराआत हासिल करेंगे, अब मुराआत की लालच देकर उनको ये साबित करना है कि हम डोगरा हैं, हमारी ज़ुबान डोगरा है, हम डोगरा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे आबा व अजदाद डोगरा थे, इसलिए डोगरा होने की बुनियाद पर हमको मुराआत दी जाए। गोया मुराआत के नाम पर उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उनकी जो शिनाख्त है, उनका जो अपना रिलीजन है, उनकी जो अपनी पहचान है, उनकी जो अपनी लैंग्वेज है, उनकी जो अपनी तहजीब और उनका कल्चर है, उसको ये डोगरी रंग में रंगना चाहते हैं और पूरे रीजन को एक डोगरा स्टेट या डोगरा कल्चर या डोगरा पॉपुलेशन साबित करना चाह रहे हैं। इससे तो यानी जम्मू कश्मीर का पूरा मुतनाज़ा खित्ता जो है ये तो उसको तकसीम करने की साजिश है और इसमें मौजूदा गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है जो अब कह रही है कि इस पर कैबिनेट ने सोचा नहीं है। भाई अगर कैबिनेट ने सोचा नहीं है तो मिनिस्टर को कैसे इख्तियार दिया गया है कि वो ऐसा ऑर्डर करे? मिनिस्टर को कैसे ये इख्तियार है कि वो इस नौयत का सर्टिफिकेट जिसके बड़े दूररस नताइज होते हैं ऐसा सर्टिफिकेट ये इजरा करे और फिर ये कहे ये तो 25/3/2011 को ये गवर्नमेंट का डिसीजन है जो हमने इम्प्लीमेंट किया।
ایک طرف منسٹر یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف حکومت اپنا مجرمانہ غفلت برتنے کے جواز میں کہہ رہی ہے کہ بھائی اس پر کیبنٹ نے ڈیسیجن نہیں لیا ہے. تو منسٹر کو جو ہی اس نے یہ سرٹیفکیٹ اجرا کیا تھا، منسٹر کو برطرف کیا جانا چاہیے تھا. اگر حکومت سنسیئر ہے، اگر حکومت کی اس میں سازش نہیں ہے، اس میں برابر یہاں کی حکومت کی سازش ہے اور وہ ان عناصر کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں جو عناصر جموں کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے بھارت کی غلامی کے دلدل میں اور بھارت کے فوجی تسلط میں رکھنے کے اقدامات اور منصوبے اور خاکے ان میں رنگ بھر رہے ہیں. تو یہ حکومت کی سازش ہے اور اس میں برابر یہ جو اس وقت نیشنل اور کانگریس کی کولیشن گورنمنٹ ہے وہ برابر اس سازش میں شریک ہے. اور یہ چیز بہرحال جموں کشمیر کے عوام کے لیے کسی بھی حیثیت سے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف رد عمل آئے گا انشاءاللہ. اور اس کے خلاف ہم بات بھی کریں گے، اس کے خلاف ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بالکل ہائی لائٹ کیا جائے اس دھاندلی کو، اور ایسا ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. گیلانی صاحب، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو یہ جو ڈوگرا سرٹیفکیٹ کا جو یہ مسئلہ ہے یہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے؟ نہیں، یہ تو بالکل اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے ختم کرنے، یعنی اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ بھائی جموں کشمیر کے متنازع خطے میں جہاں بنیادی ضرورت اس بات کی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بھائی اسٹیٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے، جموں کشمیر کا پشتنی باشندہ ہونا چاہیے، خوش و آور ہی میں بھی، مسلمان ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ڈوگرا ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہو، جب وہ جموں کشمیر کا پشتنی باشندہ ہے تو اس کو کسی اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں. مراعات حاصل کرنے کے لیے، ملازمت حاصل کرنے کے لیے، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، اپنا حق استعمال کرنے کے لیے، ملازمت حاصل، دوسری مراعات جو اس کا پیدائش اور بنیادی حق بنتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اس کو جموں کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. کسی اور یعنی زبان کی بنیاد پہ، ڈوگرا بنیاد پہ، ڈوگرا زبان کی بنیاد پہ، کشمیری زبان کی بنیاد پہ، بودھ زبان کی بنیاد پہ یا پنجابی زبان کی بنیاد پہ الگ الگ سرٹیفکیٹ اجرا کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. سر، آپ کا یہ بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ جو اس سرٹیفکیٹ سے بہت سارے جو لوگ ہیں باہر کے، وہ اس میں دفعہ 370 کو یا تو ایک طرف جہاں اگر دیکھا جائے تو دفعہ 370 ہے، وہی اگر یہ چیز ہوا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی لوگ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے؟ یہ تو ہے، یہ تو سلسلہ چل رہا ہے، یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، یہ تو 47 سے سلسلہ چل رہا ہے، خاص طور جموں پروونس میں، کہ وہ نان سٹیٹ سبجیکٹس جو ہیں وہ دوسرے علاقوں، جو ہماچل کے لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں، ہریانہ کے لوگ ہیں اور دوسری سٹیٹس کے لوگ جو ہیں وہ جعلی سرٹیفکیٹیں بنوا کر جموں کشمیر میں اپنی سکونت اختیار کرتے ہیں. اور اس سے جو ہمارا حق بنتا تھا کہ بھئی یہاں کوئی غیر ریاستی باشندہ زمین نہ خریدے اور اس کو یہاں پشتنی باشندوں کے حقوق میں شریک نہ بنایا جائے، یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے جس پر حکومت ہند جو ہے، دلی سرکار جو ہے اور اس کے جو یہاں ایجنٹ ہیں، یہ چاہے گورنمنٹ ہو چاہے کوئی اور ایجنسی ہو، ان کے ذریعے وہ یہ سلسلہ چلا رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں بھی یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ مجرمانہ غفلت برت رہی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرنے کی اجازت دیتی ہے. ان کے جو ڈی سیز ہیں، ان کے جو آفیسرز ہیں، تحصیلدار ہیں، ایڈمنسٹریشن میں جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں کو اپنی سطح پہ کر رہے ہیں اور حکومت اس کو روکنے میں بالکل ناکام ہو رہی ہے. سر، ایک اور مسئلہ آیا تھا کل جو یہاں کے سکھ ہیں ان کو یہاں پر اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں دیا جا رہا ہے، تو اسی دوسرے دن جو ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں ڈوگروں کی تو ان کے لیے ایک الگ سی کچھ اسپیشل چیزیں آ رہی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تو جب ہم ڈوگرا سرٹیفکیٹ کو ہی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس کا کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ ایسا قانون بنائے اور ڈوگروں کے لیے الگ سرٹیفکیٹ اجرا کرے، تو اس کے ساتھ دوسروں کا یہ مطالبہ کرنا کہ بھئی ہم کو سکھ ہونے کی بنیاد پہ سرٹیفکیٹ دیا جائے، دوسرے کہیں گے ہم کو صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پہ سرٹیفکیٹ دیا جائے، عیسائی کہیں گے ہم کو عیسائی ہونے کی بنیاد پہ سرٹیفکیٹ دیا جائے، اور بودھ لوگ کہیں گے کہ ہم کو بودھ ہونے کی بنیاد پہ سرٹیفکیٹ دیا جائے. یہ الگ الگ سرٹیفکیٹیں دینے کا اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. ایک ہی سرٹیفکیٹ ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا، جموں کشمیر کے متنازع خطے میں کہ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہو. اور یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہونا جو ہے یہ جموں کشمیر کے عوام کو اس بات کا بھی حق دیتا ہے کہ
کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ بھی حتمی طور طے نہیں ہوا ہے، اور یہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو بھی ہیں، چاہے ہندو ہوں، ڈوگرا ہوں، سکھ ہوں، بودھ ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب کا ابھی مستقبل کا فیصلہ طے کرنا ہے۔ جموں کشمیر از ناٹ انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور ہندوستان نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ وعدے کیے ہیں، جب تک ان وعدوں کو پورا کر کے یہاں کے لوگوں کو استصواب رائے عامہ کا موقع دے کر اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع نہ دیا جائے، اس وقت تک یہ متنازع خطہ رہے گا، اور یہاں ہندوستان کا فوجی قبضہ رہے گا، جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ صرف طاقت کی بنیاد پہ، بندوق کی بنیاد پہ اور فوجی غلبے کی بنیاد پہ وہ یہاں اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ اور آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، مثلا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی یہاں جو فوجی جرنلز ہیں وہ اب اپنے فوجیوں کو کشمیری زبان بھی سکھانے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کشمیری زبان سکھانا؟ مطلب یہ ہے کہ فوج یہاں ہمیشہ رہنا چاہ رہی ہے، فوج یہاں ویسے تھے جموں کشمیر کے باشندوں کے یہاں سکہ جمانا چاہ رہی ہے، اور اسی لیے وہ کشمیری زبان سکھا رہے ہیں اپنے فوجیوں کو، اپنے سپاہیوں کو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی کشمیر کا جو خطہ ہے اس پر ہم اپنی میجارٹی قائم کریں گے، 7 لاکھ 8 لاکھ فوجی ہوں گے، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی بسائیں گے، اور یہاں جو میجارٹی کلچر ہے، میجارٹی جو یہاں ایک کمیونٹی ہے، اس کی جو میجارٹی ہے اس کو مائنارٹی میں تبدیل کر کے یہاں ایک فوجی سٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے میں وہ لوگ رنگ بھر رہے ہیں جو صرف اپنی کرسیوں کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے قوم کے اجتماعی مفاد کو پامال کر رہے ہیں، صرف اپنے عیش عشرت کے لیے، جاہ و حشمت کے لیے، اقتدار کے لیے، اور یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف کیا حریت کانفرنس کیا کرنے والی ہے؟ حریت کانفرنس سوچے گی اس پر ہم کس طرح اس پر رد عمل ظاہر کریں گے، اس پر ہم مشورہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بہرحال اس کو ہم مکمل طور ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور جس منسٹر نے ایسا اقدام کیا ہے اس منسٹر سے حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ انہوں نے ایسا اقدام کیوں کیا ہے، اس کا کیا جواز بنتا ہے۔ سر ایک اور ٹاپک ہے، پنچایتی الیکشن اب 13 سے شروع ہونے والے ہیں، تو کیا حریت کانفرنس کیا سوچتی ہے جو پنچایت الیکشن کے بارے میں بھی ہم نے کہا ہے، ہم ہر الیکشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہاں کا یہ جو متنازع خطہ ہے، یہاں کے لوگ اپنا پیدائشی حق مانگتے ہیں، حق کی خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں 1947 سے لے کر آج تک۔ اس کے لیے جموں کشمیر کے عوام نے 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہیں، عزتیں لٹ گئی ہیں، عصمتیں لٹ گئی ہیں، 28 لاکھ کنال زمین پہ فوج کا قبضہ ہے، جنگلات ہمارے صاف کیے جا رہے ہیں، یہاں صرف شوپین ضلع میں 5200 کنال پہ بھارتی فوجوں نے قبضہ کیا ہے، اور وہاں 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک جنگلات کے درخت کٹیں گے۔ اسی طرح جنگلات کے نزدیک جہاں جہاں ان کے کیمپس ہیں، ان کے بینکرز ہیں، وہاں ان نے بینڈ سب مشینیں بنائے رکھی ہیں، اور جنگلات کے درخت کاٹ کر وہاں چرائی ہوتی ہے ان کے کیمپوں میں، اور پھر فرنیچر بنا کر یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو بیچتے ہیں۔ میں بلا خوف تردید یہ بات آپ سے کہوں گا کہ یہاں جو بھارت کی قابض فورسز ہیں ان کے پرسنل انٹرسٹس بن چکے ہیں یہاں جموں میں کشمیر میں رہنے کے لیے، اور وہ اپنی ان پرسنل انٹرسٹس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں ہماری ضرورت ہے رہنے کی، اور پھر بہانے بناتے ہیں کہ یہاں ملیٹنسی ہے، یہاں وہ ہے، یہ ہے، اس لیے ہمارا یہاں رہنا ضروری ہے۔ یہ صرف یہاں فوج کا قبضہ جمائے رکھنا چاہتے ہیں، اور جب یہ صورتحال ہو تو ہم نے ہر الیکشن کے لیے لوگوں سے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ لوگوں کو اپنی قربانیاں پیش نظر ہیں، جو جانی قربانیاں دی ہیں، جو عزتیں لٹ گئی ہیں، جو عصمتیں لٹ گئی ہیں، جو 2008 سے لاکھوں کی تعداد میں ہم لوگ سڑکوں پر آئے ہیں اور اپنا پیدائشی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، اگر اس نعرے کا اور ان قربانیوں کا آپ لوگوں کو کوئی احترام ہے تو آپ اس بکھیڑے میں اور الیکشن کے اس فریب میں کسی بھی حیثیت سے شریک نہ ہو۔ یہ ہم پارلیمنٹ الیکشن کے موقع پر بھی کہتے ہیں، اسمبلی الیکشن کے موقع پر بھی کہتے ہیں، اور جب کہیں ٹاؤن ایریا کے ہوں یا میونسپل کمیٹیوں کے انتخابات ہوں یا پنچایت کے انتخابات ہوں، ان سب کے لیے ہم نے ایک پالیسی وضع کر رکھی ہے، اور ہم بار بار اس پالیسی کا اعادہ کرتے ہیں کہ بھائی ووٹ کا استعمال
نہیں کیا جانا چاہیے. ہم آزادی کی جدوجہد کے ساتھ ہیں. وہ بہت بڑا پرپز اور بہت بڑا ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. تو اس بڑے کاز کے لیے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی مراعات کا شکار نہیں بن جانا چاہیے. حکومت کہتی ہے آپ سے بھائی 7 ارب روپے ہم کو آئیں گے اور پھر آپ کو ہم ان 7 ارب روپے کے خرچ کرنے کے اختیارات دیں گے. یہ کسی قوم کے لیے، غلام قوم کے لیے یہ مراعات کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے. جو قوم غلام ہو اس کو جس طاقت نے غلام بنایا ہوتا ہے، وہ سڑکیں ان کی ہوتی ہیں، وہ پل ان کے ہوتے ہیں، وہ فلائی اوورس ان کے ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگز ان کی ہوتی ہیں. جو ان میں غلام لوگ رہتے ہیں کسی بھی وقت وہ ان کو ان چیزوں سے محروم کر کے خود ان پر قابض رہتے ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں، دیکھ رہے ہیں ہم کہ اسرائیل کے پاس طاقت ہے، وہ فلسطینیوں کو مکانوں سے نکال کر ان کے مکانوں پر قبضہ کرتے ہیں، ان کے زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں. برابر یہی صورتحال یہاں بھی ہوگی کہ جو یہاں قابض قوت ہے وہ قابض قوت ان سب چیزوں کو ہم سے چھینیں گے. اور اس وقت ہمیں اس فریب میں مبتلا کر کے ووٹ ڈلوا کر دنیا کو فریب دینا چاہتے ہیں کہ یہاں لوگ ووٹ دیتے ہیں. گیلانی صاحب، ابھی اگر بات کریں ہم جو فیضان کو پی ایس سے لگا تھا، تو آج فیضان کو رہا کیا گیا، تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا یہ جو انٹرلوکیٹروں کا یا یہ جو ایمنسٹی رپورٹ آئی تھی، کیا اس کا دباؤ ہے، یا آپ کو لگتا ہے یا اور کچھ ہے؟ کیا لگتا ہے صاحب؟ بھائی فیضان کو اس بنیاد پر ریلیز کیا گیا ہے کہ وہ مائنر تھا. انہوں نے وہ پروو کیا کہ بھائی وہ مائنر ہے. فیضان کو رہا کرنا وہ یہ تو بہرحال ہم تو چاہتے ہیں، ہمارا تو مطالبہ ہے کہ جتنے بھی اریسٹ ہوئے لوگ ہیں ان کا اریسٹ کیا جانا اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی انسانی جواز نہیں ہے. اور وہ خود ان کے جو دعوی ہیں جمہوریت کے، ان جمہوریت کے دعووں کے خلاف ان کے وہ ایکشنز ہیں جو وہ اس وقت کر رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بھی لوگ جیلوں میں ہیں. اور پھر جموں جیلوں میں جہاں کا جیل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت ہی انتقامی سلوک برت رہے ہیں. ابھی کل آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارا بشیر احمد صوفی خواجہ باغ بارہمولہ کا، یعنی وہ جموں جیل میں تھا، کٹھوا جیل میں، پھر اس کو لایا گیا یہاں، اور پھر وہ بارہمولہ تھانے میں اس کا کاش ہوا ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ کاش ہوا ہے، کورٹ نے اس کو کاش کیا ہے. لیکن پھر بھی اس کو پہلے جے آئی سی جموں میں رکھا گیا، پھر یہاں ہمہامہ جے آئی سی میں رکھا گیا، پھر بارہمولہ تھانے میں رکھا گیا، یہاں تک کہ اس پر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس وقت وہ سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں موت و حیات کی کشمکش میں. اسی طرح بہت سے جو ہمارے لوگ جو جیلوں میں ہیں، سری نگر جیل میں ہیں، جموں کی جیلوں میں ہیں، بارہمولہ جیل میں ہیں، کپوارہ جیل میں ہیں، سب جیل میں. تو یہ سارے ان کی گرفتاری جو ہے یہ بالکل انتقام گیری ہے، یہ صرف فوجی تشدد ہے، اور یہ صرف پولیس کی کارستانیاں ہیں کہ پولیس جن کو اس بنیاد پہ گرفتار کرتی ہے کہ بھائی تم نے 2002 میں کہیں پتھر پھینکا ہے. بھائی 2008 سے لے کر آج تک جو پولیس اور سی آر پی ایف والوں نے 200 لوگوں کو قتل کیا ہے، 200 لوگوں کو 2008 سے لے کر آج تک 200 لوگوں کے قتل کرنے والے کھلے گھوم رہے ہیں. کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، کسی پر قتل کا مقدمہ نہیں چلایا گیا. حالانکہ دنیا جانتی ہے، یہاں کے لاکھوں لوگ جانتے ہیں کہ ان کو فورسز نے، پولیس نے یا سی آر پی ایف والوں نے قتل کیا ہے، ان 200 لوگوں کو 2008 سے لے کر آج تک. اور پھر 2010 میں 118 لوگوں کو شہید کیا گیا. وہ قاتل تو کھلے پھر رہے ہیں، لیکن جن نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، جن کے پتھر سے کوئی نہیں مرا ہے، نہ پولیس والا مرا ہے اور نہ کوئی سی آر پی ایف والا مرا ہے. انہوں نے کبھی ضرورت کے موقع پہ اپنے دفاع کے لیے پتھر اٹھایا ہو، لیکن اس سے کوئی مرا نہیں. لیکن ان کو انتقام گیری کے جذبے کے تحت گرفتار کر کے جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے. یہ سٹیٹ ٹیررزم ہے، سٹیٹ ٹیررزم کی بدترین شکل ہے جس کا یہاں کے لوگ سامنا کر رہے ہیں. اور یہ فیضان کی گرفتاری ہے تو اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ ایک مائنر کو گرفتار کیا جائے. اب 2 سال جو اس کو جیلوں میں رکھا گیا وہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. 2 مہینے. اور اسی طرح یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہندوستان کی عدالتیں جو ہیں وہ ہم کو انصاف نہیں دے سکتی ہیں.
14 साल के बाद दो लाल बाजार के 2 जवानों को 14 साल के बाद रिहा किया गया कि भाई यू आर इनोसेंट, 14 साल के बाद। तो ऐसी अदालतों से और ऐसे सिस्टम से आपको कोई इंसाफ मिलने की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो क्या इस कदम को आप अच्छा कदम मानते हैं जो आज क्या भाई अच्छा कदम, ये जब जुल्म इतना बड़ा हो, हिमालय जितना जुल्म हो, तो उसको एक जुल्म की तलाफी करने से अच्छा कदम नहीं करार दिया जा सकता। ये जुल्म तो यानी 2 महीने क्यों इसको रखा गया, क्या जवाब था उसका? तो क्या ये दबाव एक दिन के लिए किसी को कैद रखना वो बहुत बड़ी इंसानी हुकूक की पामाली है। और फिर बगैर किसी जवाब के किसी को, आप देख रहे हैं कितने लोग जेलों में हैं, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या वजह है उनके जेलों में? कोई साहब ने क्या कसूर किया है, उसके सेक्रेटरी ने क्या कसूर किया, हमारे साराय साहब ने क्या कसूर किया, समझी साहब ने क्या कसूर किया है, दूसरे जो हमारे 100 के करीब सिर्फ तहरीक हुर्रियत के लोग जेलों में हैं, उनका क्या कसूर है सिवाय इसके कि हम क्या चाहें आज़ादी, इसके बगैर और उनका कोई कसूर नहीं है, कोई उन्होंने जुर्म नहीं किया है। ये हिंदुस्तान जो है वो यहाँ ताकत की बुनियाद पे स्टेट टेररिज्म का मुजाहरा करके यहाँ की आज़ादी की आवाज़ को दबाना चाहता है, इसके बगैर कोई और उनका पर्पस नहीं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो यासीन मलिक और जमात अहले हदीस है, जो अब इनका एक जो पंडितों को रिहेबिलिटेट करने के लिए या उनको वापस लाने के लिए वो कुछ इक़दाम कर रही है, तो क्या आप क्या सोचते हैं सर? क्या जो पंडित या यहाँ वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? भाई ये कैसा सवाल आप पूछ रहे हैं? हमने तो बार बार कहा है, जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, हमारे जो पंडित भाई हैं जो यहाँ से गए हैं, उनका तो हक बनता है, उनको, वो यहाँ के बाशिंदे हैं, उनका हक कोई नहीं छीन सकता है। हमने कई बार कहा है, बार बार हमने कहा है कि वो आ सकते हैं अपने घरों को, लेकिन हम ये जो सेफ जोन्स बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हमने बात की है। भाई सेफ जोन्स नहीं बनाए जाने चाहिए, अपने अपने उनके मकान हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उनके बागात हैं, अपनी अपनी बस्तियों में जाकर वो बसें। मेजॉरिटी की तरफ से उनको कोई इंशाल्लाह ना तो अब तक कोई खतरा था और ना आज कोई खतरा होगा और ना आइंदा कोई खतरा होगा। आपने अगर देखा होगा ये जो मुलाजिम लगाए गए हैं 6,000 के करीब, उनमें कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं, उन्होंने तो सेफ जोन्स में रहने के बजाय मुसलमानों के घरों में रहना पसंद किया है, और वहीं वो कहते हैं कि हम यहाँ अपने घरों में, मुसलमानों के घरों में हम सेफ हैं। तो ये हमारी ये फिरकदाराना मेल मिलाप की और भाईचारे की हमारी रिवायतें जो हैं, सदी पुरानी रिवायतें हैं, और ये रिवायतें हमको अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं कि हमारे यहाँ फिरकदाराना मेल मिलाप और भाईचारा होना चाहिए, और किसी भी अपने भाई के साथ मज़हब की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, ज़ात पात की बुनियाद पे, या हैव्स और हैव नॉट्स की बुनियाद पे, किसी भी बुनियाद पे किसी भाई से बौद्ध नहीं बरतना चाहिए, भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। ये हमारी सटैनिक पॉलिसी है, यही हमारी इस्लाम की तालीम है, यही हमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में चाहे कोई गोरा हो या काला हो या कोई अरबी हो या काजमी हो, तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था, इसलिए तुम एक दूसरे के भाई हो। ये तालीम हमने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और हम उसी तालीम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उस बुनियाद पे हमें किसी भी जम्मू कश्मीर हो या कोई और दुनिया के किसी और खित्ते का कोई इंसान हो, बहसियत इंसान हम उसका एहतराम करते हैं, उसको माल, जान, इज़्ज़त, आबरू, मज़हब, अक़ीदा, इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। जिस तरह नमाज रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है, उसी तरह इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हम पर फ़र्ज़ है। शुक्रिया सर।